मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर परवेज़ गिल है। फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज फिर ग्रेस नेटवर्क के तवस्सुस से आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कलाम मुक़द्दस में हम रूह के बारे में, रूह कुद्स की नेमतों के बारे में कुछ बातें सीखने वाले होंगे, क्योंकि जब हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसके 12वें बाब में से पढ़ते हैं तो लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को उस वक्त जो नए नए ईमानदार हुए थे, मसीह यीशु में आए थे, तो लिखा है कि पौलुस रसूल उनको आगाह करना चाहता है। पौलुस रसूल उनको बताना चाहते हैं कि मसीह यीशु में जब तुम आगे हो तो रूह की जो नेमतें हैं, रूह की जो बरकतें हैं, उनसे तुम्हें मैं नावाकिफ़ रखना नहीं चाहता। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। पौलुस रसूल कलाम मुक़द्दस में हमें फरमाते हैं कि जो लोग ईमानदार नहीं हैं, निजात याफ्ता नहीं हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह से बेबहरे हैं, तो वो क्या है, वो गूंगे बुतों की मानद हैं। आपने देखा जो गूंगे बुत होते हैं उनको जहाँ मर्जी उठाकर हम ले जाते हैं और जहाँ मर्जी रख कर उनके सामने हम जो भी उनकी पूजा पाठ करते हैं या उनको सजदा करते हैं, उनको अपना खुदा मानते हैं, तो वो बेसमझ लोग थे। उनकी समझ नहीं थी, बल्कि लिखा उनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया था। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। हालेलुया। जब हम रूह कुद्दस की तहरीक से, रूह कुद्दस की मदद से कोई बात करते हैं, बोलते हैं, तो तभी हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा और अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पुरानी ज़िंदगी में, हम उस पुरानी इंसानियत में ही रहते हैं तौबा करने के बाद भी, तो फिर मेरे अज़ीज़ों हम रूह कुद्दस की उन नेमतों को, उन बरक़ात को हम हासिल नहीं कर सकते। लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियात का कलाम, किसी को रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें और किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक रूह, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो बपतिस्मा के वसीला से, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हमने उसको पहन लिया है। पहला कदम हम अपने
गुनाहों का इकरार करके फिर जब बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के अंदर समा जाते हैं। हालेलुया। फिर हम मसीह यीशु में आगे बढ़ते हैं। तो जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर होता है तो फिर हमें हर चीज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये जो सारी नेमतें हैं, ये जो सारी तासीरें हैं, ये खुदा का कौन देता है? पाक रूह के वसीला से हमें मिलती हैं। और नेमतें जो हैं वो कलीसिया की तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए होती हैं। लेकिन अगर हम नेमतों को गलत इस्तेमाल करेंगे, उनको ज़ाया कर देंगे, जब हम एमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 4 आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की उलझा देने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के जो अंबिया थे, जो खुदावंद के शागिर्द थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा कहता है कि मेरे अंदर जो मेरी तकरीर थी, उस तकरीर में इंसानी फ़लसफ़ा की बातें, इंसानी हिकमत और दानिश की बातें नहीं थीं, बल्कि लिखा है कि मसीह यीशु की पाक रूह की बातें थीं, जो कुदरत से, जो जलाल से साबित होती थी। और इब्तदाई कलीसिया में जब हम ईमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो मेरे अजीज़ों, तरह तरह की जो हमें ज़ुबानें मिलती हैं नेमतों के साथ खुदावंद में, उनका शुरू होता है। और फिर ईमाल की ही किताब जब हम उसकी 16 आयत को 2 बाब की पढ़ते हैं, लेकिन खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। हालेलुया। सो खुदावंद का बंदा फरमाता है, कलाम मुक़द्दस में हमें ये फरमाया गया है कि हम में किसकी रूह है? खुदा की रूह हमारे अंदर रहती है, खुदा की अकल हमारे अंदर रहती है। जब हम 16 बाब उसकी 10 आयत का मुतालिया करते हैं अमाल की किताब, तो कलाम मुक़द्दस में मेरे असीसों हमें हिकमत की बातें, खुदा के कलाम में जो भरी हुई बातें हैं वो हमें मिलती हैं। कलाम मुक़द्दस हमें ये साफ फरमाता है कि जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमारे अंदर खुदा के इल्हाम की बातें हमारे अंदर आती हैं। कलाम मुक़द्दस में जब हम ईमाल की किताब को पढ़ते हैं तो 4 आयत में 2 बाब की लिखा है, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आकर ये गैर ज़ुबानों में हमसे बातें करता है, तो हमारे अंदर से जो बातें निकलती हैं वो इंसान की अकल को दंग कर देती हैं, वो इंसान की अकल को उलझा देने वाली बातें करती हैं। और ये जो बातें हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं 10 बाब उसकी 44 आयत को भी हम जब पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में हमें ये रसूलों के ईमाल की किताब में बड़े बड़े मोजज़ात हुए, और ये वो शागिर्द थे जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा करते थे, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो, ये वही है जो खुदा की तरफ से ज़िंदा और मुर्दों का मुसन्नफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की
اسے معافی حاصل ہوگی۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی قدرت پر، اس کے جلال پر، اس کے پاک روح کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ پھر ہم روز بروز خداوند میں بڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی قدرت میں، اس کے جلال میں، اس کی حشمت میں بڑھتے جاتے ہیں، اور خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ کر ہمیں عجیب رہنمائی بخشتا ہے۔ پینتیکوس کے دن روح القدس کی قدرت میں آگے بڑھتے گئے اور روح القدس کی نعمتیں ان کے اندر نمایاں طور پر کام کرتی تھیں، ان کے اندر نظر آتی تھیں۔ نبوت کی روح اور غیر زبانوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں تو حکمت کا کلام ہے، بدروحوں کو نکالنے کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، شفا کی نعمت، معجزات کی نعمت ہے۔ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح کا جو پھل ہے وہ یسوع مسیح کی مانند ہمیں بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ انبیاء تھے، اور ایک جب ہم سیمسن کا ذکر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا کا پاک روح اس کے اندر تھا، خدا کے پاک روح اس پر زور سے نازل ہوتا تھا، لیکن اس نے خدا کے پاک روح کو غلط طریقے سے استعمال کیا، غلط طریقے سے استعمال کیا، اور وہ ایک کسبی کے ساتھ رہا کرتا تھا جس نے اس کی روحانی زندگی کو، اس کی مخصوصیت کو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ توبہ کر لیتے ہیں، روح القدس کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کے اندر پاک روح کام کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے عجیب و غریب جسمانی طور پر کام کرتے ہیں جن کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جو یہ سیمسن تھا اس کا بھی انجام بہت خطرناک ہوا۔ کلام مقدس میں جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو قضات کی کتاب میں اس حوالے کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کی آنکھوں کو نکال دیا گیا جب یہ نافرمانی میں چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ نافرمانی بھی ایک گناہ ہے۔ جس طرح آدم نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا، اور یہ بھی روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی اس کو اندھا کر دیا گیا، اس کے ناک میں نت ڈال دی گئی، اور اس کو جانوروں کی طرح اس سے مختلف قسم کے سرکس میں لے جا کر لوگوں کو اس کے مختلف قسم کے سرکس کے پروگرام اس سے کروائے جاتے تھے، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب کوئی خدا کا خادم یا خدا کا بندہ پاک روح کو حاصل کر کے گر جاتا ہے، نافرمانی میں چلا جاتا ہے، تو یہ بے عزتی کس کی ہوتی ہے؟ خداوند کے نام کی ہم تکفیر کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے لوگوں کے لیے، خداوند کے مقدسین کے لیے ایک ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو شخص ایماندار کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکا کر اس کو گہرے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے تنزلی کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم گناہ اور بدی کا سبب بنتے ہیں، تو میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے ساتھ پاک روح کو حاصل کر کے وفاداری کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم کلام مقدس میں سے روح القدس کے وسیلہ سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام اپنے پہلے خط میں روحانی نعمتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کی 12 باب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جب ہم 14 اس کی آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا چنانچہ بدن میں ایک عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں، اگر پاؤں کہے کہ چونکہ میں پاؤں نہیں اس لیے ہاتھ نہیں، اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس بات سے بدن سے خارج نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں جو نعمتیں دی گئی ہیں، انسان کے جسم کے جو الگ الگ حصے ہیں، اسی طرح پاک روح ہمارے اندر الگ الگ نعمتوں کے وسیلہ سے، برکتوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ ہاتھ کا کام الگ ہے، پاؤں کا کام الگ ہے، ہاتھ کا کام اور جو آنکھ کا کام ہے وہ الگ ہے۔ جسم کے ایک ایک حصے جو ہیں، یہ خداوند نے ہماری زندگی میں، ہمارے بدن میں، یہ ہماری ضرورت کے لیے رکھے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہمارا سر ہے، جو کلیسیا کا سر ہے، اس نے ہمارے بدن میں الگ الگ ہمیں خدمتیں دی ہیں۔ پولس رسول کی ان تحریروں میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں سے فطرتی اور ذہنی قدر کو بڑھانا مقصود نہیں ہے، اگرچہ یہ انسانی سوچ کے مطابق کام کرتی ہیں، مگر روح کی قوت سے ہے۔ یہ بخشش خدا کی طرف سے اس کے خادموں کو اس کی کلیسیوں کے لیے دی گئی ہے، تاکہ یہ بخشش خدا عطا کرتا ہے خاص مقصد کے لیے، خاص وقت پر، خاص لوگوں کے ذریعے، خاص لوگوں کے لیے خداوند ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ روح کی نعمتیں ہمیں خدا کو جلال دینے کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے دی گئی ہیں۔ ہم ان میں متحرک ہو کر ان کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اس میں متفق ہو کر، ہم اس میں ایک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ کر ان نعمتوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خداوند کے نام کو جلال دینے والے ہوں گے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو خداوند کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے، خداوند کے کام کے لیے استعمال کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ خداوند کا جلال ظاہر ہوگا، خداوند کو جلال ملے گا، اور الہی اختیار کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورتوں کو بھی ہم پورا کر سکیں گے۔ ابتدائی کلیسیا میں بڑی شفا کا کام ہوتا تھا۔ شاگردوں کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ان کے کپڑوں کو لے کر، ان سے رمال کو لے کر ان کے جسموں پر لگاتے تھے تو ان کو شفا مل جاتی تھی، ان کا سایہ ان پر پڑ جاتا تھا تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے انعام نہیں ہے جو اچھے اور نیک زندگی گزارتے ہیں، یہ خدا کے فضل کی نعمتیں ہیں جو ایمانداروں کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ ہاللویا۔ خطرہ کردار کے بغیر قوت، افسوس کا مقام ہے کہ خدا کی نعمتیں بعض دفعہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سیمسن کی مثال دی کہ اس نے خدا کی نعمت کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اپنے جسم کی خواہشات کو اس نے پورا کیا۔ ہر ایک مسیح کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے وسیلہ سے اپنی سوچ، کلام اور کام مسیح کی مانند بنے۔ روحانی نعمتوں کا خاکہ جو ہے وہ ہم نے خداوند کے کلام کے مطابق اس کو فالو کرنا ہے۔ ایمال کی کتاب اور پھر ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا جو خط ہے 14 باب کو پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں غیر زبانوں کو بولنے، ان کی تفاسیر کے لیے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم ہر ایک مسیح کو چاہیے کہ نعمتوں کے وسیلہ سے اپنی سوچ، اپنے کلام کو مسیح کی مانند بنائیں۔ ان نعمتوں سے ہمیں وہ واقعات یا باتیں جو ہم نہیں جانتے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور یہ الہی کام ہماری سمجھ سے باہر ہے، تاکہ ہم اس کی آگاہی ہمارے دل و دماغ
میں ایک تصویر یا احساس کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 48 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو خداوند کی نبوت کے وسیلہ سے جو خدا کے پاک روح کی نعمت ہے اس کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو خداوند اس کی سارا حال بتا دیتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ناتن ایل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ ناتن ایل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ہاللویہ۔ سو خداوند یسوع مسیح یہ نبوت کے وسیلہ سے علمیات کے کلام کے وسیلہ سے خداوند انسانوں کو اس کی سوچ کو پرکھ لیتے تھے اور وہ جانچ لیتے تھے۔ اسی طرح ہم اعمال کی کتاب اس کا جب 4 باب پڑھتے ہیں تو اس کی 17 اور 19 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا پاک روح کس طرح ایمانداروں کے اندر کام کرتا ہے۔ ایمانداروں کی روح کے وسیلہ سے خدا اپنی روح کے وسیلہ سے اپنے جلال کے لیے کام کرتا ہے۔ جب ہم 17 ایسے پڑھتے ہیں لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کرنا، پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ سو میرے عزیزو یہ پطرس اور رسول اور یوحنا رسول نے جو وہاں پر فقی اور فریسی تھے، رومی حاکم تھے، ان کو جب ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں، انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ عمر کا تھا۔ سو لکھا ہے کہ یہ شخص جو جنم کا لنگڑا تھا، جو ہیکل کے دروازہ کے سامنے پڑا رہتا تھا اور بھیک مانگا کرتا تھا، جب وہ پطرس اور یوحنا سے لکھا بھیک مانگنے کے لیے کچھ امید سے ان سے مانگنے لگا تو انہوں نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دیے دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے انہوں نے اسے کہا کہ تو چل پھر۔ ہاللویہ۔ پاک روح جو خداوند کا پاک روح ہے وہ ہماری زندگیوں میں اس طرح جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں تو غیر زبانوں میں بولنا خدا کا الہام الہی کلام ہے جو انجانی آواز اور الفاظ میں بولا جاتا ہے۔ یہ اکثر خدا کے لوگ دعا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ الہی زبان ہے جو پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں دی جاتی ہے، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ غیر ایمانداروں کے لیے نشان ہے، ایمانداروں کے لیے نہیں، غیر ایمانداروں کے لیے یہ نشان ہے۔ تو میرے عزیزو جب ہم خدا کے پاک روح کو حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک نشان ہے، پھر ہم نے مسلسل اس میں بڑھتے جانا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور ترقی کریں، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے جائیں گے تو خدا کا پاک روح وہ ساری نعمتوں کا ظہور ہماری زندگی سے نکالتا چاہتا ہے۔ ہمیں کس وقت کس نعمت کی ضرورت ہے؟ جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے تو وہ ایٹ اے ٹائم ساری نعمتیں ہمارے اندر کام کر سکتی ہیں۔ تو خداوند
آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ یہ کلام جو پاک روح کی نعمتوں کے وسیلے سے بارک میں ہم نے سیکھا ہے، اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں گے، غور و خوض کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اس سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، روحانی نہیں بلکہ جسمانی ترقی بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور ہم دعا کرنے والے ہوں گے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اور پر خداوند ان خوبصورت لمحات کے لیے جو کچھ تیرے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، ان ساری باتوں کو ہمارے ذہن نشین کر اور ہمارے دل کی تختیوں پر لکھ ڈال، کیونکہ جب تیرے پاک روح کو ہم حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑھنے کا فضل بخش دے، تاکہ ہم دنیا کے لیے، قوموں کے لیے، امتوں کے لیے، گھرانوں کے لیے برکت، نجات اور ترقی کا سبب بن سکیں۔ میں تیرے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے جو پر خداوند اس گریس نیٹ ورک کے آنر ہیں، ان کے لیے تیری برکت، تیرا فضل چاہتا ہوں، ان کے پورے گھرانے کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، سارے اخراجات اور تمام سورسز اور وسائل تو اپنے بندہ کو مہیا کرنے والا ہوا، تاکہ تیرے کلام کی اس خوشخبری کو دنیا کی تمام سرحدوں تک پہنچانے والے ان کی ساری ٹیم کے لیے میں تیری برکت اور تیرا فضل چاہتا ہوں۔ ہم اپنے ملک کے لیے، شہر کے لیے، اپنے صوبے سندھ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اعلیٰ حکام اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی تیری برکت اور تیرا فضل چاہتا ہوں۔ ہم سب کو اپنے ہاتھ میں لے اور بڑی برکت دے۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے دعا مانگتا چاہتا ہوں، آمین۔